अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक बॉस बाय रिफत सराज। लास्ट एपिसोड। जी सरकार, फिर क्या ख्याल है? जनाबे आली ख़ान के यहाँ तो मेहमान की बड़ी इज्जत होती है। सरकार सोचिए, आपका मेहमान हमारे कब्ज़े में है। ठीक है। ओहो हो, टेक इट इजी ग्रैंड मैन। उसने फ़ौरन रिसीवर रख दिया था। उसे दूसरा दिन था, मुसलसल जागते हुए और कुछ खाए हुए। बमुश्किल दोन वाले ज़बरदस्ती उसने खाए थे, वो भी उनकी मुतअद्दद धमकियों के जवाब में। चेहरे पर लहजा बलहजा मरूनी छाती जा रही थी। वही लैंप वाला उजड़ सा आदमी रात को उसके सर पर पहरा देता था। दिन भर वो उसके इर्द गिर्द मंडलाते और जुगतबाजी करते रहते थे। अगर आपके पुप्पा नहीं मानेंगे तो हम आपसे अपना पूरा हक वसूल करेंगे। आप डरिए नहीं, फ़िलहाल आप हमारी अमानत हैं। वैसे भी आप अच्छी खासी समझदार साबित हुई हैं। उम्मीद है आपका सारा ख़ानदान ही अक्लमंद होगा। वो बड़े स्टाइल से पाइप पीते थे, बेहद शाहाना क्रोफर का मुजाहरा करते थे। कहीं वॉल क्लॉक लगा हुआ था, उसने 12 के घंटे खुद गिने थे। लैंप वाला वहशी बहुत मुस्तैद बैठता था। कमर से बंधी बेल्ट से होल्स्टर झूलता था, जिसमें से स्याह रंग का खौफनाक सा रिवॉल्वर झांकता था। इसके अलावा उसके फुल बूट से खंजर भी बंधा हुआ था, जो वो पहले ही दिन देख चुकी थी या वो जानबूझकर दिखा चुका था। और 2 नाली राइफल उसके हाथों में होती थी। जब तक वो टहलती रहती, वो एकदम परेड के सिपाही की तरह अटेंशन रहता। अलबत्ता जब वो बिस्तर पर होती, तब भी वो राइफल ज़मीन पर टिकाकर और दोनों हाथों से थाम कर सर झुकाकर बैठ जाता। वो मुसलसल टहल रही थी। दिल भर भर आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो सब उस पर फातिहा पढ़कर भूल चुके हैं, उसका कोई ना रहा हो। मान, उसने बूटों की आवाज़ सुनी, ऐसे जैसे किसी ने ऊंची जगह से छलांग लगाकर दौड़ लगाई हो। लैंप वाला एकदम खड़ा हो गया था और दाएं बाएं देखने लगा था। उसका हाथ होल्स्टर पर था और दूसरे हाथ से उसने राइफल थामी हुई थी। उसने उसकी मुंतशिर तवज्जो का सेकंड के 1000वें हिस्से में फ़ायदा उठाया और फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। बस उसकी समझ में यही आया था। हालांकि बज़ाहिर इस हरकत का उसे कोई फ़ायदा नहीं था। वो अंदर या बाहर, बहरहाल उन्हीं की कैद में थी। बाहर भागने वालों के कदमों की तादाद में इजाफा हो चुका था। मान यक्के बाद दीगरे 2-3 गोलियां दरवाज़ा चीरती हुई अंदर आईं। कितनी देर तक भागने दौड़ने की और गोलियों की आवाज़ें आती रहीं। फिर यकदम सुकूत छा गया। दरवाज़ा खोलो, कौन है अंदर? एक बड़ी दबंग सी आवाज़ सुनाई दी। तोड़ दो। और इस हुक्म के साथ वो तेवराकर फर्श पर आ रही थी। आँख खुली तो सामने अम्मा जान का शफीक चेहरा दिखाई दिया। उसने एक दिल दोस्त चीख मारी थी और अम्मा जान के गले लगकर बुरी तरह रो पड़ी थी। अम्मा जान की कैफियत भी उससे कुछ मुख्तलिफ ना थी, वो भी बुरी तरह रो रही थी। उसने चारों सिमत निगाह दौड़ाई, हर तरफ अपने थे और उसे यकीन नहीं आ रहा था। मान पुलिस ऑफिसर को देखा, जो उन सब को हटाता उसकी जानिब आ रहा था। उसने उससे बहुत से सवालात किए, जिनमें से उसने बमुश्किल 2-3 के जवाब दिए। ऑफिसर ने जेब से एक तस्वीर निकाली। क्या इसे पहचानती हैं? अगवा करने वालों में शामिल था। अगर शामिल था तो इसके साथी उसे क्या कहते थे? वो मशीनी अंदाज में पूछ रहा था। उसके सामने चिंपांजी की तस्वीर थी। उस पर दहशत सी तारी हो गई। उसका साथी उसे चिंपांजी और कभी बॉस कहता था। उसने कांपते हुए बताया, आई सी। अफसर अपनी कैप छूता हुआ सीधा हो गया। थैंक्स। मुमकिन है आइंदा भी आपको जहमत हो, मगर कानून से ताउन करना मुहज्जब शहरी की ड्यूटी में शामिल है। और बाबा जान से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराया। आप इत्मीनान रखिए ऑफिसर। बाबा जान शिकस्ता से अंदाज में हम कलाम हुए। वो आंखें खोले, एक टुक ऑफिसर और उसके साथियों को जाते देखती रही। उसकी फूफी नईमा, फूफा जान, मुद्दी, जकी सब उसके तरफ खड़े हुए थे और उसकी सिमत
عجیب خالی خالی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی اسے مخاطب نہیں کر رہا تھا، ایک ٹک گورے جا رہے تھے۔ چند ساکت گھڑیوں کے بعد بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، میری بیٹی ٹھیک تو ہے؟ اور اسے جانے کیا کیا یاد آ گیا، وہ تاریخ کھنڈر، وہ معاشرے کے مجرموں کے اخلاق باختہ غیر سینسر شدہ گفتگو، وہ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ چوکس اور چکنی رہ کر جاگنا، وہ ہر آن ایک خوفناک عذاب کو اپنے سر پر مسلط دیکھنا، وہ ہر لمحہ کچھ ہو جانے کا دھڑکا۔ اوہ، اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ ہاسپٹل میں اس کا چوتھا دن تھا۔ وقفے وقفے سے بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ جتنا عرصہ ہوش میں ہوتی، بے یقینی کی کیفیت میں دکھائی دیتی، نہ جانے کیا کیا سوچتی، یہاں تک کہ دماغ چکرانے لگتا اور پھر بے خبری کی حالت طاری ہو جاتی۔ آج بابا جان کے سمجھانے اور بہلانے کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھی ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ وہ کتنی محبت سے کہہ رہے تھے کہ وہ سب ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھول جائے، مگر ہاسپٹل سے باہر آ کر اسے پتہ چلا کہ اگر وہ بھولنا بھی چاہے گی تو دنیا اسے بھولنے نہیں دے گی۔ اسے باہر آ کر ہر شخص متجسس دکھائی دیا، ہر کوئی اس سے اس کی آپ بیتی سننے کا خواہش مند نظر آ رہا تھا، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق سوال اپنی آنکھوں میں لیے پھرتا تھا۔ اس کی زندگی اپنی دوشیزگی اور معصومیت کی مہک کے ہمراہ گزرے ہوئے کل کی طرح ہی تھی۔ وہ کسی فریق ثانی کی قربت میں انکشاف و شعور کی کسی بھی نئی منزل سے نہیں گزری تھی، اس لیے وہ بہت سی عجیب نظروں کے سوالات سمجھنے تک سے قاصر تھی۔ اسے یہ دیکھ دیکھ کر کڑن سی ہوتی تھی کہ سارے گھر کو چپ سی لگ گئی تھی۔ پھوپھی اور نعیمہ ہنوز گھر میں تھیں۔ نعیمہ نے اسے بعد کے تمام حالات بتائے کہ اغوا کرنے والوں کا تعلق اغوا تاوان کے بہت بڑے گروہ سے تھا اور انتقامی کارروائی کے طور پر اس گروہ کی خدمات حاصل کی گئی تھیں، جس کو تاوان کی رقم بھی ملنا تھی اور معاوضہ بھی۔ انتقامی مرحلہ اس کے پھپھا خان علی شیر خان کی جیت سے شروع ہوتا تھا۔ 22 سال قبل ان کی زمین پر جو کئی ایکڑ کے لگ بھگ تھی، قبضہ کر لیا گیا تھا۔ غاصب وڈیرا اپنے اثر و رسوخ کے بنا پر مقدمہ الجھاتا رہا، پیچیدگی پھیلاتا رہا۔ 1.5 سال قبل وہ قتل ہو گیا۔ قتل عمدہ تھا، قاتل گرفتار کر لیا گیا، ورنہ عین ممکن تھا کہ علی شیر کو اس نئے عذاب میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی۔ اس کا اکلوتا بیٹا UK میں ہوتا تھا۔ باپ کے مرنے کے خاصے عرصے بعد وہ آیا تھا۔ علی شیر نے مقدمے کی فائلیں نئے سرے سے کھلوا دی تھیں۔ بہت سی نزاکتوں سے نابلد ہونے کے سبب وہ اپنے موقف کی مضبوطی ثابت نہ کر سکا۔ علی شیر کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ نیا وڈیرا خوشامدیوں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ نمک مرچ لگا کر اس کے جذبات ابھارنے کے لیے داستانیں سنائی گئیں، انتقامی جذبہ بیدار کیا گیا اور نتیجے کے طور پر ایک بے گناہ لڑکی پر زندگی بھاری کر دی گئی۔ اس گروہ کے گرد قانون کا دائرہ روز بروز تنگ کیا جا رہا تھا۔ نہایت احتیاط سے پلاننگ ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنے بزنس مین، کتنی لڑکیاں جن کی اخبار میں تشہیر ہر ممکن طریقے سے روکی جاتی، اس گروہ کی بھینٹ چڑھ چکی تھیں، جن سے یہ گروہ کروڑوں روپے ہتھیا چکا تھا۔ اس گروہ کا ہیڈ کوارٹر ڈیفنس کی ایک کوٹھی تھی جو خفیہ آلات سے لیس تھی۔ پولیس نے مہینوں کی ارک ریزی کے بعد کامیاب چھاپہ مارا تھا۔ کئی مجرم موقع پر ہی گرفتار ہوئے۔ ایک مارا گیا جس کی تصویر آفیسر نے چاند کو دکھائی تھی۔ پولیس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی، مگر ان کے حصے میں تو صرف ملال آیا تھا کہ کاش یہ چھاپہ پہلے مارا جاتا تو شاید یہ نہ ہوتا تو جو ہو چکا ہے۔ اس کی حالت سنبھلتے ہی اس کی پھوپھی واپس ہو گئی تھی، البتہ نعیمہ، جس کی شادی اس ہولناک واقعے کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی، اس کے پاس ہی تھی، جو اس کو بہلانے میں مصروف رہتی تھی، مگر وہ اسے کیسے اور کب تک بہلاتی؟ ساری دنیا آنکھیں پھیر رہی تھی۔ کل تک یہی دنیا رنگین اور محبت آمیز تھی۔
ہر سمت محبت کا بحر بے کراں بہتا دکھائی دیتا تھا۔ اب نہ جانے کس کس کونے سے نقاد اور مخالف نکل آئے تھے، ہر نظر نامہربان اور ہر دل دلی کی طرح دور ہو رہا تھا۔ اور اس زلزلے کا طاقتور ترین جھٹکا اس وقت محسوس ہوا جب اس کی حقیقی خالہ بانگ دہل یہ کہہ کر منگنی توڑ گئی کہ تبریز کو منظور نہیں۔ اسے یقین نہیں آیا، وہی تبریز جو اس کے سوا کسی کا تصور تک نہ کرتا تھا۔ حد یہ ہوئی کہ کمال اسی لڑکی سے منگنی پر تیار ہو گیا جس کے لیے وہ کئی بار انکار کر چکا تھا اور لگتا تھا کہ ساری عمر شادی ہی نہیں کرے گا۔ بحران کے ان لمحات میں اسے اپنی طاقت کا احساس ہوا۔ وہ تو واقعی بہت ہمت والی ہے، کبھی وہ ایسے وقت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اور اب یہ وقت جھیل رہی تھی، وگرنہ جو کچھ ہوا اس حساب سے تو اسے مر جانا چاہیے تھا۔ شاید اس میں گھر کے افراد کے ہمدردانہ طرز عمل کا بھی دخل ہو جو ہر دم اس کی دل جوئی میں لگے رہتے تھے۔ 15 دن کی اذیت ناک گھڑیوں سے دن رات الجھنے کے بعد بہت سی ہمت مجتمع کر کے وہ دفتر پہنچی تھی۔ سارا دفتر اس کی بیماری اور زد روی پر متاسف دکھائی دیا۔ اس کی دوست اور کلیگ امینہ نے بری خبروں کے زمانے میں ایک اور بری خبر کا اضافہ کیا کہ جمشید صاحب کی اہلیہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملی ہیں۔ اتنا بڑا دکھ اس کی زندگی میں در آیا تھا کہ لوگوں کے دکھ اور مسائل اس کے لیے ایک دم غیر اہم ہو گئے تھے۔ دوسرے حالات میں سنتی تو شاید اسے بے حد رنج ہوتا۔ کیا بات ہے مس، آپ نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا ہے؟ کیا پروگرام سر؟ وہ چونک پڑی۔ آپ اگست میں ریزائن کر رہی تھی، ہم تو اخبار میں ایڈ دینے کے بعد 2 انٹرویوز بھی کر چکے ہیں۔ جمشید صاحب نے کاغذوں میں الجھتے ہوئے سخت مصروف انداز میں اسے بتایا۔ جی سر، میں اپنا ارادہ بدل چکی ہوں۔ وہ بدستور کام میں الجھے ہوئے تھے۔ اچھی بات ہے بھئی، آپ سے نباؤ ہو چلا ہے، کام بخوبی چل رہا ہے۔ نہیں آئیں گے تو ان سے نئے سرے سے حساب کتاب سیٹ کرنا ہوگا، خاصا وقت ضائع ہوتا ہے ان چکروں میں۔ وہ اپنے مخصوص منہمک انداز میں اس سے ہم کلام تھے۔ یس سر، پہلے ملازمت میرا شوق تھی، اب مجبوری ہے۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ اور ہاں بھئی، آپ خاصی بیمار ہیں، اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ جیسے اخلاقیات نبھانے کی خاطر رسمی سے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ٹھیک ہوں سر۔ ویسے کیا ٹربل تھی آپ کو؟ انہوں نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ ناقابل بیان ہے سر۔ وہ زیادہ دیر قابو نہ رکھ سکی، اس کی آواز بھرا گئی۔ جمشید صاحب نے چونک کر اس کی سمت دیکھا، ایک ثانیے کو ساکت رہ گئے۔ یہ چاند مصطفیٰ ہے، اس درجہ گہنائی ہوئی۔ لاپرواہی سے بنائے گئے سادہ انداز کے بال، عام سا لباس، دوپٹے کی میچنگ بھی ضروری نہیں سمجھی گئی تھی۔ بلیو سوٹ پر ملگجا سا سفید دوپٹہ، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے خشک ہونٹ۔ لگتا ہے آپ سخت بیمار رہی ہیں۔ جی سر۔ وہ فائل اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے مستقل نوعیت کی بیماری لاحق ہے، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ آنکھوں سے چند قطرے بلا ارادہ ٹپک گئے۔ مس مصطفیٰ پلیز تشریف رکھیے۔ جمشید صاحب بے حد سنجیدہ ہو گئے۔ خدا نخواستہ اس بیماری کا کوئی نام تو ہوگا؟ آنسوؤں کی طغیانی اندر طوفان اٹھائے ہوئے تھی، ایک لفظ بولنا دشوار تھا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں مس، جمشید صاحب نے اسے متوجہ کیا۔ اس نے بہت ضبط کیا۔ آخر وہ صبح سے دفتر میں اپنی حالت زار کی وضاحتیں کر رہی تھی، زچ ہو گئی اور ٹیبل سر پر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جمشید صاحب بیچارے گڑبڑا کر اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے۔ بی بی، وہ مس مصطفیٰ، بات یہ ہے کہ پلیز۔ واقعی ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا، شاید انہیں کچھ سوجا ہوگا، تبھی انہوں نے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی اور وہ ایک دم الرٹ ہو گئی تھی۔ آئی سوری سر، وہ شرمندہ سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ بی بی، کیا کوئی سیریس قسم کی ٹربل ہے؟ جمشید صاحب در حقیقت پریشان ہو چکے تھے۔ اس کے رو پڑنے کا بڑا فطری سا رد عمل تھا۔ جی سر۔ وہ اسی طرح کھڑے کھڑے گویا ہوئی۔ بہت سیریس ٹربل ہے،
ذلت، رسوائی، خواری، ملامت، بہت سے نام ہیں اس بیماری کے۔ جمشید صاحب ساکت کھڑے رہ گئے۔ لیے دیے رہنے والے صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہایت ہمدردانہ انداز میں انٹرکام پر تاکید کیا کہ وہ مصروف ہیں، انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اتنی گنجائش؟ شاید اس لیے کہ وہ ذہین اور محنتی کارکن تھی، شاید اس لیے کہ وہ بے حد رکھ رکھاؤ والی تھی، یا شاید اس لیے کہ ان کی شریک حیات مرحومہ نے بہت اچھے انداز میں اس کا ذکر کئی بار کیا تھا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں مس مصطفیٰ، عین ممکن ہے میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ وہ اپنی فطری سادگی کے ساتھ اس سے مخاطب تھے۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ آنکھیں خشک کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بی بی، یہ نقصان اور فائدے پیش گوئی کے محتاج نہیں ہوتے۔ آپ ہماری اچھی کارکن ہیں، آپ کے کام آ کر مجھے دلی مسرت ہوگی۔ یقین کیجیے میں آپ کی پریشانی پر در حقیقت پریشان ہو رہا ہوں۔ تب اس نے اپنی ناگہانی آہستہ آہستہ بتا ڈالی۔ سر آپ ہی بتائیے، جس کا کوئی فیوچر نہ ہو وہ زندگی کا کیا بہانہ ڈھونڈے؟ اس نے ٹشو سے ناک رگڑی۔ یہ تو سخت نا امیدی ہے مس، انہوں نے دلاسا دیا۔ سر ہم خاندانی لوگ، اب تو پیچھے کنواں آگے کھائی ہے سر۔ وہ فائل اور دیگر کاغذات سمیٹ کر ان کی سمت دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ ہیلو جی، میں چاند کی دادی ہی بات کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جمشید بات کر رہا ہوں، J&J انٹرپرائزز کا GM۔ مس چاند مصطفیٰ، میں سمجھ گئی۔ اماں جان نے بات کاٹ دی۔ آپ کا گھرانہ جس سانحے سے گزرا مجھے اس پر دلی افسوس ہے۔ اللہ کی مرضی، قسمت کا لکھا تھا جمشید صاحب، وہ سرد آہ کے ساتھ بولی۔ در حقیقت یہ واقعہ بہت بڑا ہے، شاید کسی گھرانے کی جوان مرگ سے بھی زیادہ اہم۔ اس قسم کے سانحات کے بعد لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ مس مصطفیٰ خودکشی نہ کر لے، خدا نخواستہ۔ یہ میں ان کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ ان کا خصوصی دھیان رکھیے۔ اگرچہ یہ بہت احمقانہ سی تاکید ہے، ظاہر ہے آپ سے زیادہ کون کر سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اماں جان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ نہ جانے کس خطا کی لپیٹ میں آئے ہیں ہم، معاشرے کے یہ ناسور۔ کاش ان کو احساس ہو سکے کہ اپنی عارضی تسکین کے لیے وہ کتنے زندہ اور کارآمد انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ جی آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیے اب پہلی فرصت میں ان کے لیے کوئی پرخلوص ساتھی تلاش کیجیے۔ ان کی پارسائی کا یقین ان کو واپس مل جائے تو یہ بہت جلد نارمل ہو جائیں گی۔ اماں جان کی آنکھیں بھر آئیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ میں اس کے لیے آنے والے رشتوں سے عاجز تھی۔ ہر دوسرا شخص اسی نیت سے گھر میں داخل ہوتا تھا، اور آج جمشید صاحب نے ان کو تسلی دلاسا دے کر فون بند کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک معزز انسان نے اسے اپنایا ہے۔ اس کی نخوت کا شیشہ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ سارے حسین خوبصورت گھورے بھورے معیار چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ خوبصورت شیطان ناچ رہے تھے جن پر باطنی خباثت کا اجارہ داری تھی، اور یہ شخص جسے بلیک باس کا خطاب دے کر اس نے نہ جانے کتنوں کے سامنے ٹھٹھا کیا تھا، دنیا کے سنہرے انسانوں میں سے ایک ثابت ہوا تھا۔ کبھی علقمہ جیسی مایوس عورت کے لیے سرخوشی اور امید کی روشنی، کبھی چاند مصطفیٰ جیسی روندی ہوئی لڑکی کو اپنا نام و مقام میں حصہ دینے والا۔ کیا جب تک ہمیں زہریلے تجربات نہیں ہوں گے، جب تک ہمیں ٹھکرایا نہیں جائے گا، جب تک ہم دھتکارے نہیں جائیں گے، جب تک ہمارے مفادات کو ذک نہیں پہنچے گی، جب تک ہمیں حاصل نعمت نہیں چھنے گی، ہم ظاہر پرستی میں مبتلا رہیں گے۔ ہم اندر کے عظیم انسان کو اپنی ظاہر پرستی کی بھینٹ چڑھاتے رہیں گے۔ کب تک کردار کا حسن ہماری کوڑے چشمی کی نظر ہوتا رہے گا؟ کب تک ہم اندھے کانے پھکٹے ننگے بھوکے کم ذات بد ذات کلو کہہ کر انسان کی تحقیر کرتے رہیں گے؟ ایک انسان کی کوئی خوبی دوسرے انسان کی شامت کیوں لے آتی ہے؟ ایک ہی برتری دوسرے کی جان کا عذاب کیوں بن جاتی ہے؟ نعمت ہضم کیوں نہیں ہوتی
اس کے ذہن میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ رخصتی 9 بجے شب سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ ایک کار میں صرف وہ دونوں تھے۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے شائستگی سے حال پوچھ رہے تھے۔ ایک ماورائی رنگ کی کمی تھی مجھ میں، وہ آپ سے ملا ہے، وہ سنہرا رنگ جسے آپ کا خمیر گوندا گیا۔ وہ سوچ رہی تھی، کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ نظریں جھکا کر بلیک باس کی استہزائیہ بازگشت پر پشیمان، مسکراہٹ ہونٹوں پر رو کر اس نے بمشکل کہا، ٹھیک ہوں۔